रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आज हाफिज साहब भी नहीं आए। जी हाँ, आज हाफिज साहब नहीं है, वो मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं मसरूफ हो, इससे इंडिया गए हुए हैं ना वो। अच्छा चलिए, सबसे पहले ताहिर भाई आप पढ़िए। जी जैसे तहसीन व तरकीज तिलावत पार्ट टू। हाँ, अभी तक जो था पार्ट वन था। पार्ट वन में लहने अदा के मुतालिक बताया गया था। अब पार्ट टू शुरू हो रहा है, लेकिन पार्ट वन में क्या क्या है उसके उसका खुलासा बयान किया जा रहा है। खास तौर से वो लोग जो नहीं थे, मोहम्मद गालिब आ गए या भाग गए? भाग गए। नहीं आया सर जी वो। जी जी। जाहिर है भैया, इससे कोई खास फायदा तो होता नहीं लोगों को, तो इसलिए ये। जी, आप ही पढ़िए ताहिर साहब। जी सर जी। मर्जियाती कोर्स के पार्ट वन का खुलासा। हाँ, पार्ट वन में मुराजाती कोर्स दो का, अहम। यानी मुराजाती रिवीजन वाला जो कोर्स है, उसके पार्ट वन का खुलासा क्या है? जी, पार्ट वन में दो अहम नुकात: लहन और तहसीन। तहसीन। यो लहन आप जली की लोग पढ़ के जी। 2 बार फारिग हो चुके हैं। लहन, लहने अदा, लहने अदा की 24 किस्में, फिर उनका इलाज। और तहसीन, तहसीन की 2 किस्में, इशबा और नबर। अब इससे अच्छा अगर कोई और साहब पढ़ा सकते हैं तो भाई उनके यहाँ पढ़ लेना। मैं तो हत्तल इम्कान बिल्कुल घोल कर पिलाने की कोशिश की है। पढ़िए खुलासा। जी सर जी। नंबर एक, लहन जली की तारीफ। इसलूब बदलने से मफहूम बदल सकता है। हाँ, ये लहन जली की तारीफ का खुलासा का भी खुलासा कर दिया कि लहन जली किसे कहते हैं। उसलूब बदलने से मफहूम बदल जाता है। कई बार मिसालें दे चुका हूँ रागीना वाली। आगे। जी। जी। इसके नुकसानात: हराम है, खारी बसई माजूर बन सकता है। हाँ, और लहन अदा अगर आप करेंगे तो नतीजा ये होगा कि एक तो ये हराम है, नाजायज़ है, और पढ़ने वाला मुसीए माजूर भी बन सकता है, यानी उल्टा अपने ऊपर गुनाह लाद लेगा। आगे। इसके अकसाम: इख्तलास, इल्तिबास, तख्ती। तखलीत, तमती वगैरह तकरीबन 22 किस्में मैंने पढ़ाई हैं और आप लोग जी को पक्की याद हो चुकी होंगी। और नहीं हुई हैं जी तो सर। बहरहाल अब अल्लाह ताला गवाह है। नीचे पढ़िए। इसका इलाज: तरकीज, तहजीर और या तसलीस। 3 इलाज हैं, ये भी तस्लीस। बताए जा चुके हैं। जी जी जी। अब आइए तहसीन में। तहसीन तिलावत। हाँ। तहसीन तिलावत के कुछ अंदाज: इशबा, हाँ, नबर। नबार। जी चलिए, अब जो है यहां से पार्ट टू शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब आप पढ़िए पार्ट टू। हरकत हुरूफ की अदायगी के बाद अब अल्फाज और जुमलों के वक़ूफ़ के मुतालिक चंद तजवीदी क़वाइद और उसके मफ़हूम के एतबार से नताइज। हाँ, अभी तक जो था कुरान में हरफों, अक्षर, लेटर्स के मुतालिक बताया जा रहा था। लेटर को कैसा पढ़ा जाएगा, उसका क्या मखरज है, उसको कैसे संभाल के पढ़ेंगे या क्या करेंगे। अब पूरे पूरे जुमले, पूरी पूरी आयत के मुतालिक बताया जा रहा है, और यहीं से लोग भाग जाते हैं, ख़ास तौर से इंडियन पाकिस्तानी। उसकी वजह खुसूसी ये है कि लोग जो है ना कुरान का तर्जमा, कुरान पढ़ते हैं रमज़ान में भी वैसे भी, लेकिन तर्जमा नहीं पढ़ते, और अगर तर्जमा पढ़ते हैं तो तफसीर नहीं पढ़ते हैं। मेरा दावा है कि खालिस कुरान का तर्जमा अगर पढ़ा जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यह आप लोग मेरी बात जो है बिल्कुल नई लग रही होगी, क्योंकि आम तौर पर लोग कहते हैं कुरान का तर्जमे से हमने पढ़ा। तर्जमे से कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक के साथ में तफसीर ना रखी जाए, उसका बैकग्राउंड ना रखा जाए, उसका जो पस मंज़र है वो सामने ना रहे। अब आप यहाँ पर झगड़े होते हैं कि फिर हम किसका तर्जुमा तफसीर पढ़ें। अहमद रजा खान साहब का सुने, या अशरफ अली थानवी का सुने, या किसी सल्फी का सुने। अरे भाई, किसी का भी पढ़ लो, मतलब तो समझ लो पहले। वो बाद की बातें हैं कि मौलवी आपस में लड़ते हैं कि ये गलत मतलब है या सही, लेकिन मतलब मालूम तो हो। कुरान तो बहुत 100% लोग पढ़ते हैं, लेकिन तर्जमे के साथ 10% पढ़ते हैं। तफसीर के साथ कोई नहीं पढ़ता है, शायद 0.5% लोग पढ़ते होंगे। और खाली तर्जमा अगर आप पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एक दो जगहों के अलावा जो बिल्कुल आसान सी होंगी,
نماز قائم کر لو، یہ وہ کر لو، لیکن یہ کہ تو یہاں سے تفسیر کا ہونا اور ترجمے کا ہونا، کوئی بھی قرآن پسند کر لے، میری طرف سے سب کی اجازت ہے، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، لیکن اگر نہیں پڑھیں گی تو آپ لوگوں کو وقف بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو کلاس میں آئے گا، بعد میں بھول جائیں گی اور آپ لوگ پڑھا نہیں سکیں گی۔ اس معاملے میں ڈاکٹر طیبہ صاحبہ کو میں ہنیم مریا مبارکباد دیتا ہوں، یہ ایک جماعت سے متعلق ہیں اور مجھے بھیجتی رہتی ہیں یہ پڑھ کر بھی اور اس کا ترجمہ بھی، اور میں سب کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مغرور نہ ہو جائیں، ابھی کچھ نہیں کیا انہوں نے، ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو کم سے کم حوصلہ افزائی ہو، آپ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ایک عورت جو گھریلو معاملات میں بھی پھنسی ہوئی ہیں، بیوی شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جماعت کا بھی کام ہے، لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ مجھے بھیجتی رہتی ہیں اور خود بھی پڑھتی ہیں، تو تبھی دین کی دعوت کا صحیح معاملہ ہو سکے گا۔ ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھانے لگیں اور چلو ٹھیک ہے ہمیں وہاں پڑھائیں گے تو معاملہ بن جائے گا، نہیں، ہمیں پڑھ کر پہلے خود سمجھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ سمجھا سکیں۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے کرنی پڑی ہے، شاید غالب صاحب آ گئے ہوں، تو غالب صاحب یہاں بہت سے لوگوں کو پڑھاتے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کام وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وقف جو ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتا، بالخصوص میں نام لے کر بتاؤں گا، ہماری بیٹیاں ہیں سدرا وغیرہ، وہ کہتی ہیں، تزئین ہے، وہ کہتی ہیں ہمیں وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے آئے گا؟ آپ کو جاپانی اگر میں رٹوا دوں یا اٹیلین یا جرمنی زبان، تو آپ اس کا نہ معنی سمجھیں گے نہ مفہوم سمجھیں گے، تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، پھر آپ کیسے جانیں گے کہ یہ وقف قبیح ہے یا یہ وقف تام ہے؟ اب ضروری ہو گیا ہے ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا، ورنہ یہ پارٹ 2 آپ کے لیے بالکل ایسا جائے گا، یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی تو آپ سمجھ لیں گے لیکن اس کو آپ بالکل بھول جائیں گے، پاس بھی ہو سکتی ہیں آپ لوگ لیکن بھول جائیں گے۔ تو پارٹ 2 کے لیے ضروری ہے کیا؟ آپ ترجمہ بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا مفہوم بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اب الفاظ اور جملوں کے متعلق بات کرنی ہے، کہاں وقف ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ اب آغاز کرتے ہیں، ایک بار پڑھا چکا ہوں، دوبارہ پڑھا رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب پڑھیے۔ قرآن میں اسٹاپ رکنے کے 3 اسٹائل جو بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 سکتہ، رکنا مگر سانس نہ توڑنا۔ 4 وجوبی، 2 غیر وجوبی۔ وقف 2 سیکنڈ کے لیے سانس توڑ کر رکنا پھر پڑھنا، اس کی 16 قسمیں ہیں۔ قطع، رکنا، سانس توڑنا پھر سچویشن بدل کر پڑھنا، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ بس یہ ہے پورا خلاصہ، جس کے لیے خاص طور سے ہماری بہنیں سدرا وغیرہ وقف نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ سمجھ لیجئے، سکتہ تو میں آپ لوگوں کو بہت پہلے پڑھا چکا ہوں۔ سکتے میں کیا ہوتا ہے؟ پاز کرنا ہوتا ہے، سانس نہیں توڑتے ہیں۔ یہ 4 جو ہیں ضروری ہیں اور 2 جو ہیں غیر ضروری ہیں۔ انڈیا پاکستان میں سکتے زیادہ ہیں۔ اچھا، وقف کا کیا مطلب ہے؟ کہ سانس بھی توڑ دیتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں، اس کی 16 قسمیں ہیں۔ اور وقف جب ہی سمجھ میں آئے گا، جب ہی سمجھ میں آئے گا، جب ہی سمجھ میں آئے گا، 3 بار کہہ رہا ہوں، جب تک کہ اس کا ترجمہ اور اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول اور مفہوم نہ سمجھیں، ورنہ بالکل صرف لفظی طور پہ سمجھیں گے، باقی نہیں سمجھ پائیں گے۔ قطع بھی جب ہی سمجھ میں آئے گا، یہاں بھی سانس توڑا جاتا ہے، یہاں بھی رکا جاتا ہے، اور یہاں رک کر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچویشن بدل دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں پاروں میں بھی یہ غلطیاں ہیں کہ چوتھا پارا پڑھا، اس کے بعد سچویشن بدل دی، دوسرے دن جا کے وہ کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئیے یہ ان کا تھوڑا خلاصہ بتاتا ہوں۔ وقف کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، جو آپ کے امتحان میں بھی آئے گی۔ حسنین صاحب آپ پڑھیے، کیونکہ آج کم لوگ ہیں۔ جی وقف جو ہے آخری حرف پر آواز کو اتنی دیر کے لیے روکنا کہ سانس لے کر دوبارہ پڑھ سکیں۔ ہاں، یعنی آپ کم سے کم 2 سیکنڈ جو ہے آپ روکیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد آپ آگے پڑھیں الرحمن الرحیم۔ یہ ہو گئی وقف کی تعریف، یہ امتحان میں آ سکتا ہے۔ اب آ جائیے، وقف اور کی تعریف ہو گئی، اب سکتے کی تعریف۔ سکتہ جو ہے آسان ہے، پڑھ لیجئے آپ ہی۔
پڑھیے. جی سکتا رکنا مگر سانس نہ توڑنا، چار جو ہیں یہ وجوبی ہیں اور دو جو ہے نا غیر وجوبی ہیں. تو پہلا لکھا ہے کلا بل وانا، یہ علی قلوبہم، یہ متففین میں ہے. اور اسی طرح وقیل من، یہ سورہ قیامہ میں ہے. اور من بعثنا من مرقدنا ھذا، یہ سورہ یاسین میں ہے. اور ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے بعد یہ سورہ کہف میں ہے قیما لینذر بأسا شدیدا. تو یہ چار جو ہیں یہ وجوبی ہیں اور دو جو ہے نا غیر وجوبی ہیں. اور ایک سورہ حقہ میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ملانے میں. جی اچھا، سکتہ غیر وجوبی پڑھ لیجئے. ہاں سچا غیر وجوبی جو ہے نا، ایک تو سورہ حقہ میں ہے ما اغنا انی مالیہ خلق انی سلطانیہ، یہ تو سورہ حقہ میں ہے. اور دوسرا ہے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. ہاں، یہ یہ دونوں سورہ صورتوں کو انفال اور ملانے میں ان کو ملا لیں، انفال یہ غیر وجوبی ہیں. لیکن غیر یہ وجوبی. سعودیہ میں ہے، مصر میں نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں سکتے وجوبی غیر وجوبی مختلف ہیں، اس لیے اختلاف نہ کیجیے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اب سکتے کے بعد قطع. جی جی جی. قطع ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے. قاری صاحب، قطع، پڑھتے پڑھتے مجلس سچویشن بدل دینا. اس کی چار قسمیں ہیں، دو جائز اور دو ناجائز. تختی، حرف یا لفظ کو کاٹ کاٹ کر پڑھنا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا. ہاں، تختی ایک بات سمجھ لیجئے، 99.5 یہ سوال آپ کے یہاں ضرور آئے گا کہ قطع اور تختی میں فرق کیا ہے. چلیے، لیک آؤٹ کر دیا میں نے. تختی اور قطع کا فرق: قطع کسی سبجیکٹ کا کوئی موضوع یا مرکزی مضمون نامکمل چھوڑنا. قطع دو طرح کا ہے، لفظی جملی ناجائز اور دو طرح کا معنوی حکمی جائز. تختی کا مطلب ہے کہ حروفوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، جیسے القارعہ، المزمل، استغفر، ہاں، یہ تینوں یعنی غلط میں نے لکھے ہیں، استغفر. غلط لکھے ہیں. القارعہ ہونا چاہیے، القارعہ، المزمل ہونا چاہیے، استغفروا ہونا چاہیے. جی المزمل اور استغفر. تختی تینوں طرح کی ہے، اعرابی، لفظی، حرفی ناجائز ہے. ہاں، تو تختی اور قطع کا فرق اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا. اب آئیے، یہ اب قطع جو ناجائز ہیں وہ جو ہیں وہ جملی ہیں اور لفظی ہیں، اور قطع جو جائز ہیں وہ دو الگ ہیں، حکمی اور معنوی. تو یہ پڑھیں وہ ہیں عمران رفیق صاحب. عمران رفیق صاحب نہیں ہے سر. فیصل فاطمی صاحب، یہ اردو جانتے ہیں آپ؟ پڑھیے. جلدی. جی پڑھ رہا ہوں. قطع جملی ناجائز قطع، ہاں ایسے جملے پر مجلس بدل دینا، ہاں قطع کرنا، جہاں جملے کا سبجیکٹ موضوع مکمل ہاں نہ ہوا ہو مگر لفظاً معنی جملہ مکمل، جیسے فوائد یہ عربی کی آیت. یہ فوائد للمصلین لکھا. بھائی یہ تو بہت آسان فوائد ہے، فوائد للمصلین پڑھیے. جی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم. ہاں بس رک جائیے، فوائل للمصلین پہ آپ رک گئے اور اس کے بعد آپ گھر چلے گئے، پھر بعد میں آپ نے پڑھا الذین هم صلاتهم، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. دوسرا میں پڑھ دیتا ہوں، میں کل من علیہ فان، یعنی ہر چیز جو ہے فانی ہے، اور یہ کہہ کر آپ اپنا گھر چلے گئے یا ادھر ادھر باتوں میں لگ گئے. اس کے بعد پڑھا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ذو الجلال والاکرام وہ باقی ہے. تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہو جائے گا. تو اگر سوال یہ آئے کہ کون سا قطع ناجائز ہے، تو آپ کہیں گے قطع جملی. اور اب آئیے قطع لفظی پڑھیے. پڑھیں سدرا، تم پڑھو.
सिदरा सिद्दीकी हो या अनवर? सिदरा, अच्छा खोल के चली गई घर पे, ताकि उस्ताद जी ये समझ लें कि हाँ हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिद्रा बोलिए ना, कारी साहब कितना बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए सिद्रा। है ही नहीं वो, खुला छोड़ के अपना आराम से। सिदरा, सब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 12 बज रहा तो सोना गई हूँ, तो क्या खोल के सो गई? पॉसिबिलिटी नहीं नहीं, बात हो इसलिए। सकता है भाई की ना उनका खोला हो, ये भी है ना। इन्ना लिल्लाह। आमिर भाई आप ही पढ़ दीजिए, चलिए कथा लफ्जी आप पढ़िए, बहुत टाइम लगता है। जी मैं पढ़ता हूँ। कता लफ्जी लफ्ज़न जुमला मुकम्मल है लेकिन मान नहीं। हाँ, जैसे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ा, और कता कर दिया, यानी मजलिस बदल दी, यहाँ रुजू करना लौटाना होगा। शाबाश। क्या मतलब? आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आप चले गए वहाँ, पानी वानी पिया, खाना वाना खाया, उसके बाद आकर आप पढ़ेंगे रब्बिल आलमीन? नहीं, गलत है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि लफ्ज़न जो है अल्हम्दुलिल्लाह में ग्रामर के हिसाब से तो जुमला मुकम्मल है, लेकिन ऐसा मुकम्मल है कि माना अभी पूरे नहीं हुए, लिहाजा इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गए कतई जुमली और कतई लफ्जी, ये नाजायज हैं। ताहिर भाई अब आप पढ़िए जो जायज हैं, कता पढ़िए। जायज कता, कता ममनू, मफहूम मतलब मतलूब मुकम्मल हो। हाँ, एक पैराग्राफ खत्म हो, एक पैराग्राफ खत्म हुआ हो, उमू उमूमन रुकू पर खत्म होता है। जैसे पहला पारे में दूसरा रुकू इंसान के तीनों किस्में बता बता दी दी गई गई। हैं। जी। कता हुक्मी बस छोड़ मजमून दे छोड़ दे छोड़ दे नजरिया। छोड़ दे, मैं एक तो समझा दूं पहले। ये जी जी जायज खता है। अब आप लोगों को जिन्होंने तफसीर नहीं पढ़ी, जिन्होंने तर्जमा नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाएगा। पहले पारे में जो पहले 3 रुकू हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, पहले पहले रुकू में मोमिनों के बारे में, और आधा जो है 2 आयतें काफिरों के बारे में, दूसरे रुकू में मुनाफिकों के बारे में बताया गया। तो यहाँ मफहूम और मतलब जो है, मजमून जो है, वो क्या हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। तो दूसरा रुकू अगर आप पूरा करके कुरान बंद करके घर चले जाते हैं और दूसरे दिन पढ़ते हैं तो ये जायज़ है। क्यों? इसलिए कि आपको मफहूम मालूम है। अब आप लोगों का जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सवाल सबसे पहले यही होता, हमें तो पता ही नहीं है, हम क्या जाने। तो भैया भैया पता ही नहीं है तो ये बताइए, अब से 15 साल पहले मोबाइल नाम की कोई चीज़ पता थी? आपके छोटे बच्चों को भी पता नहीं थी। और आप 2 साल का बच्चा जो है वो भी बड़े आराम से मोबाइल चला लेता है। तो भैया जब कुरान 1400 साल से आपके घर में भेज रखा है और हमें पता नहीं, तो इसका तो इलाज कुछ नहीं ना। इतना तो करना पड़ेगा कि हमें उसका मफहूम, हमें उसका तर्जमा और तफसीर पढ़नी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि ये 3 किस्में हैं या नहीं। ठीक है ताहिर भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। चलिए कता हुक्मी भी पढ़िए आप ही, बहुत देर हो जाती है। खता हुक्म मजमून नजरिया हिस्ट्री स्टोरी मुकम्मल। जैसे पांचवें रुकू से चौदहवीं चौदहवीं रुकू तक बनी इसराइल की स्टोरी। हाँ, अब ये भी जो आलिम है वो तो समझेंगे, बाकी कोई नहीं समझेगा, मैं जानता हूँ। भाई चौथे रुकू से या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, और आमिर साहब आप हाफिज हैं, आखिरी जो 14वां रुकू है वहां फिर है या बनी इसराइल अज़्कुरू। पूरा जो है वाक़या, हिस्ट्री या स्टोरी जो है बनी इसराइल की बताई गई है। तो आप यहाँ पर मुकम्मल करके आप घर जा सकते हैं, कता कर सकते हैं। इसे कहते हैं कता हुक्मी। तो इतना तो रट्टा मार लीजिए, कता मानवी और कता हुक्मी जायज़ है, और कता लफ्जी जो है वो नाजायज़ है। अगर इतना कर लिया तो बहुत अच्छा है, वरना फिर अल्लाह मालिक है। अब आइए, कितना टाइम हो गया? अच्छा कारी साहब, एक और सवाल है। पूछिए। जैसे ये तीसरा पारा जो है ना, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम, ये खत्म हो रहा है, तो आगे
جو پاکستان انڈیا میں جو قرآن پاک ہے وہاں پہ لن تنالوا البر پہ چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو یہ سعودیہ کے قرآن پاک ہے وہاں پہ جو لفظ کمپلیٹ یعنی کہ سارا جو معنی اس کا ہے نا عبارت کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، یہاں تک ہے۔ ہاں ہاں آگے کل الطعام سے وہ یہ لوگ سعودی کا قرآن بھی ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں، قرآن کل الطعام سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، اس کی وجہ میں بتاؤں؟ آپ لن تنالوا البر سے پہلے آخری آیت پڑھیے، دیکھیے میں بتا دیتا ہوں، جس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں۔ آپ حافظ ہیں، آپ ذرا آخری آیت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک منٹ، یاد ہے یا پہ میں نکالوں؟ بہرحال میں مفہوم بتا دیتا ہوں۔ آخری آیت میں یہ ہے جی کہ انسان کے جو سب سے زیادہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا انفاق کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے۔ آخری آیت کا مفہوم یہ ہے، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں اس کا پورا ذکر ہے۔ تو سیم وہی والی بات ہے کہ ابھی مفہوم، مرکزی مضمون، ٹاپک، تھیم، یہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہاں تو الفاظ گن کر اندھوں کی طریقے سے اس کو بنا دیا گیا، ایک پارا اور پارا بنا دیا، اور اس کو آج تراویح میں بھی یہیں تک پڑھ کے اس کو آج چلے جاتے ہیں، اور دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرتے ہیں، پھر وہیں سے کرتے ہیں تلک الرسل۔ اسی کا تو نام ہے قطع۔ قطع کا مطلب کاٹ دیتے ہیں، ناجائز ہے۔ آپ کی بات بالکل معقول ہے، اور آپ نے صحیح سوال کیا ہے، اور میں نے قطع کی جو قسمیں ہیں وہ اپنے کتابچے میں لکھ دی ہیں، لیکن یا لیت کوئی پڑھے۔ میں نے تو اندازہ کیا، ہمیں اردو آتی تھی، اتنی بڑی سازش ہوئی ہے پوری دنیا میں، اردو میں تمام مذہب ہے اور اردو ختم ہو چکی ہے۔ اردو اب پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو، سمجھنا تو بعد کی بات ہے، لہذا ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، مذہب ختم ہو گیا، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ اردو صرف مولویوں کے پاس رہ گئی ہے، یا اب ہمارے اپنے بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں اردو، تو لہذا ختم ہے، اور سب کچھ جو ہے اردو میں ہے۔ اب دوبارہ سے لٹریچر جو ہے انگلش وغیرہ میں کیا جائے، جب تک پڑھائی کا موقع ہی ختم ہو گیا، اب تو لوگ سنتے ہیں اور سننا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ عامر بھائی۔ چلیے اب آ جائیے، ٹائم ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، وقف پر آپ آئیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پڑھیے۔ وقف کے لیے چند ضروری چیزیں، ہاں تعلق، ریلیشن شپ، یہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ہاں رجوع، اس کی وجہ سے 6 فارمولے بنتے ہیں۔ نقص، غلط وقف پر 8 نقص آتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے، تو یہ تو کم سے کم پڑھ ہی لیں آپ وقف کرنے پر۔ چلیے، وقف کرنے پر پہلے جملے کا اگلے جملے یا آیت سے 4 طرح کا تعلق ہوتا ہے: گرامر کا تعلق، معنی کا تعلق، ٹاپک کا تعلق، تھیم کا تعلق۔ اب یہ یہاں ایک اور بات ہے، ایک تو ہمارے یہاں اردو نہیں جانتے ہیں، دوسرے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو لفظوں میں پڑھتے ہیں، نہ معنی نہ مفہوم۔ ایک اور بھی کمی بھی ہے، ہمارے یہاں آرٹ کا سبجیکٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سائنس لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ہم علم و ادب سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ یعنی جس کو کہتے ہیں ہم بھائی ہم نے اردو میں ہم نے کیا کیا، ایم اے کیا، انگلش میں ایم اے کیا، تو اس میں کم سے کم ادب، گرامر، یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، فصاحت، بلاغت، وہ بھی نہیں، تو بالکل ہی لا تعلق ہو گئے۔ بالکل ایسا ہے جیسے نابیناؤں کی طریقے سے ٹٹول ٹٹول کر ہم وہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہر سینٹنس میں، مثلا میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، اس میں گرامر کا کیا تعلق ہے، معنی کا کیا تعلق ہے، ٹاپک کا کیا تعلق ہے، تھیم کا کیا تعلق ہے۔ جب یہ ہم سمجھ جائیں گے تب قرآن کی عظمت ہمیں معلوم ہوگی۔ ہاں، ہمیں اتنی عظمت معلوم ہے کہ قرآن جو ہے اوپر رکھ دیتے ہیں اور خوب چومتے ہیں، خوب چاٹتے ہیں، چوم چاٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ بھائی کوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کوئی بتائے گا کہ اس میں گرامر کا کیا تعلق ہے، معنی کا کیا تعلق ہے، ٹاپک کیا ہے، تھیم کیا ہے، مرکزی مضمون کیا ہے؟ نہیں پتا۔ اور اگر کہیں گے تو کہیں گے بھائی ہم یہ سب کرنے لگیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، ہم آفس کب جائیں گے، بیوی بچوں کے جو ہے خدمت کب کریں گے، ہم نے تو اسکول میں یہ سب نہیں پڑھا،
ہم نے تو ڈارون کی تھیوری اور پیتھاگورس پڑھا ہے. یہ سب کام تو مولویوں کا ہے. مولویوں کے لیے ذمہ دار ڈال دی, اور مولویوں نے بھی خوب لوٹا آپ لوگوں کو, خوب لوٹا. برسہ برس سے سمجھیے کہ کئی سو برس سے مولویوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تو بالکل نابلد ہیں, ہم جو چاہیں کہلوا دیں یہ کہہ دیتے ہیں. جزاک اللہ. میں چاہ رہا تھا, میں نے یعنی پورا آگے وہ کیا تھا, لیکن اب مجبور ہوں میں. یہ اور پڑھ لو ڈاکٹر صاحبہ. رجوع تعلق کی وجہ سے 6 فارمولے. بس رک جائیں وقف میں ابھی تام پوچھنا چاہتا ہوں. میری تقریر تو سب سن رہے ہیں بڑے غور سے اور ادب سے سن رہے ہیں. یہ بتائیے کہ وقف کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں بتائیں گی, کوئی اور بتائے گا؟ بھول گئے نا؟ نہیں بھول گئے, نہیں بھول گئے. یہ ہے, یہ تو اردو میں بول رہا ہوں نا. وقف کے لیے تعلق ضروری ہے, وقف کے لیے رجوع ضروری ہے, نقص ضروری ہے. تعلق کیا ہے؟ یہ 4 طرح کا ہوتا ہے گرامر وغیرہ کا. رجوع کے لیے 6 فارمولے ابھی بتاؤں گا, اور نقص میں ابھی بتاؤں گا کہ آیات جو ہیں وہ متوہم, مشکوک وغیرہ کیسے ہو جاتی ہیں. تو یہ رجوع ہے. رجوع کے 6 فارمولے ہیں, ذرا پڑھ لیجئے. وقف تام پہلے جملے کا دوسرے جملے سے بالکل تعلق نہ ہو. 7 قسمیں. ہاں, یہ وقف پڑھائی جائیں بیان گی, تام گھبرائیں نہیں, پڑھائی جائیں گی 7 قسمیں. آگے. پہلے جملے کا دوسرے جملے سے معنی کا تعلق نہ ہو. 3 قسمیں. وقف کافی پہلے جملے کا دوسرے جملے سے گرامر کا تعلق نہ ہو. 2 قسمیں. وقف بیان کافی پہلے جملے کا دوسرے جملے سے معنی کا گہرا تعلق ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں. وقف حسن پہلے جملے کا دوسرے جملے سے گرامر اور معنی کا تعلق ہو. 2 قسمیں. وقف قبیح پہلے جملے کا دوسرے جملے سے مکمل تعلق ہو. 8 قسمیں. ہاں اچھا, ابھی آپ لوگ کا امتحان لیتا ہوں. طاہر صاحب آپ بتائیں, وقف تام اوپر والا اور وقف قبیح میں کیا فرق ہے؟ خیر صاحب میں بتاؤں؟ نہیں, آپ ٹھہر جائیں. عامر صاحب آپ بتائیں. یہ عمران صاحب. مریم تم بتاؤ. سدرا اگر آ گئی ہو تو بتاؤ تم ہی. یہاں خبی میں ہے نا مکمل تعلق ہے جملے کا پہلے اور دوسرے جملے سے, لیکن یہاں تام میں نہیں ہے. ایک تام میں تعلق کیا ہے؟ نہیں ہے, ریلیشن شپ نہیں ہے, تعلق. اور وقف قبیح میں؟ پہلے جملے سے وہاں پر مکمل تعلق ہے. شاباش. اچھا سدرا تم بتاؤ, وقف کافی اور وقف بیان کافی میں کیا فرق ہے؟ ابھی مثالیں دوں گا, فکر مت کرو, لیکن پہلے میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں, رٹا مار بچوں کی طرح رٹوا رہا ہوں. کیا ہے, کیا تعلق ہے؟ اچھا چلیے, حسنین صاحب آپ بتائیے. جی, یہ وقف کافی میں پہلے جملے کا دوسرے جملے سے گرامر کا تعلق نہیں ہے, اور دوسرے جملے یہ وقف بیان کافی میں پہلے جملے کا دوسرے جملے سے معنی کا گہرا تعلق ہے. شاباش, گڈ. چونکہ آپ اردو جانتے ہیں تو آپ نے اردو میں پکڑ لیا. ان لوگوں کے ہاں تو مسئلہ یہ ہے, جو لوگ اکثر لوگ اردو ہی نہیں جانتے ہیں تو وہ چیٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں, حالانکہ سامنے کر رکھا ہے, لیکن چیٹنگ بھی نہیں کریں گے. اچھا عمران صاحب, وقف بیان تام میں کی کیا تعریف ہو گئی؟ پہلے جملے کا دوسرے جملے سے معنی کا تعلق نہ ہو. اچھا, معنی کا تعلق نہ ہو, گرامر کا ہو سکتا ہے؟ گرامر کا چلیے, یہ آگے آ رہا, سب تفصیل آ رہی ہے, قسمیں آ رہی ہیں. یہ 16 قسمیں ہیں. میرا موڈ تو تھا آج ہی پڑھانے کا, لیکن اب میں نے محسوس کیا آج لوگ بھی کم آئے ہیں, اور اس کو پکا یاد کر لیجیے. یہ میں نے صرف خاکہ بنایا ہے, آگے قسمیں آ رہی ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, میری بھی سمجھیے, یہ بس اب آپ لوگ آخری شاگرد ہیں, بہت تھک چکا ہوں میں. کہیں تو پہنچ جائے میری یہ باتیں, خدا کرے, تاکہ آپ لوگ دوسروں تک پہنچا سکیں, ورنہ یہ علم یہیں دفنایا جائے گا, ختم ہو جائے گا. میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یقین جانیے یہ چیزیں ایسی ہیں
کہ تجوید میں بھی لوگ نہیں جانتے ہیں، اچھے اچھے قاری نہیں جانتے ہیں، بس آواز بنانا جانتے ہیں اور اسٹیج پر جا کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ فارمولے نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ لوگ سیکھ لیں، میں واسطہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ، میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ موڈ وہ ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی یہ پورا رہ رہا تھا جملے کا تعلق، وقف تام وغیرہ، لیکن بس کافی ہے اتنا ہی، یہیں سے میں ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم قاری السلام صاحب، ورحمۃ قاری اللہ صاحب، وبرکاتہ۔ قاری صاحب، جی پوچھیے۔ قاری صاحب، یہ ویسے اس سے ہٹ کے نہیں ہے، ہم یہ بولتے نا وعلیکم السلام، تو آج میرے ایک عربک ٹیچر نے بتایا کہ وعلیکم السلام بولنا چاہیے، وعلیکم السلام۔ نہیں، مجھے افسوس یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کیوں بتایا، آپ خود پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں ادغام ہوگا وعلیکم السلام، میم کا کون سا ادغام ہے؟ ادغام شمسی ہے نا یہاں، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ہاں، تو کسی کے اتنا نہیں، بولتے۔ کسی کے بتانے پر کیوں آپ نے، ہم لوگ کیوں کسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں؟ اپنا دماغ خود لگائیں ڈاکٹر صاحبہ، اللہ جی کے قاری واسطے۔ صاحب، یہ آپ ہی کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، خود اپنا دماغ، اگر آپ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ فلانی جاب کرنی ہے، فلانی تجارت کرنی ہے، اس میں بھی تو اپنا دماغ لگاتے ہیں نا۔ آپ لوگ اتنا تو جی جانتے قاری ہیں صاحب، لیکن اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں۔ میں آپ کو جی اپنی قاری تعریف نہیں صاحب، کر رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد نیند آ رہی تھی، سو رہا تھا میں، سوتے سوتے جی اچانک خیال آیا کہ وقف تام کی یہ قسمیں اور بنتی ہیں۔ یقین جانیے میں اپنی تعریف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ماشاء کی اللہ، نعمت ہے۔ بجلی جلائی اور فوراً میں نے جو ہیں 4 قسمیں جو میرے ذہن میں آئیں اور قرآن کی آیات فوراً جلدی جلدی لکھی، اور اس کے بعد پھر اس کا انالیسس کیا، اور انالیسس کر کے ایک جگہ رکھ دیا میں نے، بالکل ایسا جیسے کوئی ماشاء اللہ، شاعر ہوتا ہے، شعر آتا ہے فوراً رکھ دیا۔ ایسے ہر وقت سوچا کرے میری بیٹیاں اور میرے بیٹے، لیکن یہ کہ پہلے جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، پلر مضبوط ہوں گے تو چھتیں بناتے چلی جائیں گے آپ لوگ۔ جزاک اللہ جی خیرہ، قاری صاحب، السلام جزاک علیکم۔ اللہ خیرن معافی کثیرا، چاہتا ہوں، میں آپ وعلیکم لوگ کو بہت السلام ڈانٹتا رہتا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات نہیں۔ قاری صاحب، ڈانٹ ڈانٹ کے تو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بات شیئر کی ہے، اچھا لگا ہے، جزاک اللہ۔